अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। G20 समिट की साइड लाइन्स के ऊपर कल हमने देखा अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत भारत और या यूं कहिए कि एशिया और यूरोप को मिलाने के लिए थ्रू मिडल ईस्ट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। जो वाइट हाउस की तरफ से बयान जारी हुआ उसमें इसे नाम दिया गया एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो राहदारी है इक़्तिसादी, इसके ज़रिए ना सिर्फ जो भारत और मिडल ईस्ट और यूरोप के दरमियान यानी कि दो बरे आज़म जो हैं इनके दरमियान तिजारत होगी, बल्कि जो तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबे हैं वो भी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए काबिल अमल लाए जाएंगे। और इम्पॉर्टेंटली जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, डिजिटल जो वर्ल्ड है उसकी बात हो, तो इस मंसूबे के तहत जो आगे प्लान है, जो अंडर सी जो केबल्स हैं वो भी बिछाई जाएंगी, ताकि इन ममालिक और जो दोनों बरे आज़म हैं इनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर हो। अब इस जो मंसूबे को, इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर कहा जा रहा है, जिन ममालिक ने इस पर दस्तखत किए हैं। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली ये बात भी सामने आ रही है कि ये बुनियादी तौर पर जो चीन का मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसी तरह के और भी राहदारियाँ हैं, अमेरिका ने और जो उनके इत्तेहादी हैं मिलकर उसका तोड़ जो है वो निकालने की कोशिश की है थ्रू दिस न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये मंसूबा बुनियादी तौर पर है क्या? सबसे पहले आई थिंक इम्पॉर्टेंटली इसकी तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी है। दो के अभी सिर्फ MOU के ऊपर दस्तखत हुए हैं, यानी कि ये बहुत आप कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज है किसी भी मंसूबे की। और इस पर कितनी लागत आएगी, कितना इसका टाइम फ्रेम है और ये कितना फीजिबल है, ये तमाम जो स्टडी है ये अभी होना बाकी है। ये मंसूबा कंसीव कब हुआ? जो भारतीय मीडिया है, इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक इस साल मई में जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवल और जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवन, इनके दरमियान सबसे पहले इस नए कॉरिडोर के ऊपर बात हुई। और ये बुनियादी तौर पर जो भारत का, ये भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनका इनिशिएटिव है, और उसके बाद फिर बाकी ममालिक भी इसमें शामिल हुए। अब इस मुआहदे का मकसद क्या है? ज़ाहिर है कि इसकी एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, उसके साथ साथ इसकी जियो स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस भी है। इसको समझने के लिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले ये मुआहदा बुनियादी तौर पर है क्या। इस मुआहदे का जो एक हिस्सा है वो ये है कि जो मशरक़ वस्ता यानी कि जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, इन ममालिक में एक रेल जो नेटवर्क है उसका क़याम अमल में लाना, यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर ये जो तमाम ममालिक हैं इनको रेल के ज़रिए कनेक्ट करना, ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो बहुत आसान हो सके। क्योंकि मिडल ईस्ट में अभी इस वक्त कोई इस तरह का मरबूत रेलवे का निज़ाम मौजूद नहीं है, और आम तौर पर जो भी साजो सामान की तरसील है वो सड़क के ज़रिए ही होती है, और वो शायद कहा जाता है कि इतना फीजिबल नहीं है। और अगर ये तमाम ममालिक मिडल ईस्ट के एक रेल नेटवर्क के ज़रिए लिंक होंगे, और फिर वो जो रेल लिंक है वो कनेक्ट होंगे विद सी पोर्ट्स, वो सी पोर्ट्स फिर कनेक्ट होंगी भारत के साथ, और इसी तरह से ये जो सी पोर्ट्स, ये जो रेल लिंक है, ये सी पोर्ट्स के ज़रिए यूरोप के साथ वो कनेक्ट होंगे, जिससे कहा यह जा रहा है कि भारत जो तिजारत करता है यूरोप के साथ और बियॉन्ड, जो उसका वक्त है तिजारत का वो बहुत कम हो जाएगा एक अंदाजे के मुताबिक, यानी कि उस टाइम में 40% जो है वो कमी वाक़ई होगी। अभी जो भारत जो यूरोप के साथ ट्रेड करता है, यानी कि भारत से जो भी सामान कंटेनर लेकर निकलता है यूरोप के लिए, उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं स्विस कैनाल, यानी कि जो स्विस नहर है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। उधर से वो फिर जो मेडिटेरेनियन जो सी है उसके ज़रिए यूरोप, और फिर वहीं जो स्विस कैनाल का जो इस्तेमाल करते हुए ये जो शिपिंग कंटेनर्स हैं भारत से मुंबई या बाकी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से वो जाते हैं, तो स्विस कैनाल का इस्तेमाल करते हुए
پھر وہ امریکہ یا کینیڈا تھرو اٹلانٹک جو اوشن ہے اس کا وہاں پر وہ جو سامان جاتا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے ایک تو جو سوئس کینال کی اگر بات کریں تو ایک وہاں پہ بہت ایک نیرو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوریڈور ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بحری جہاز جو ہے وہاں پہ پھنس گیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہے تھرو سی وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی تھی. تو ایک اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ سوئس کینال کے بجائے یعنی کہ جو سمندری روٹ ابھی بھارت جو سامان کی ترسیل کرتا ہے یورپ اور امریکہ کو، اس کے لیے ایک متبادل جو روٹ اختیار کیا جائے. نہ صرف بھارت بلکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں جو ریلائی کرتے ہیں تھرو سوئس کنال فار ٹریڈ، ان کو ایک متبادل جو ہے وہ رستہ مل جائے. اور وہ متبادل رستہ کون سا ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر ان تمام ممالک یعنی کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں ایک ریلوے کا مربوط نظام آ جاتا ہے. اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان فیوچر یو اے ای اور اسرائیل کے تو آپس میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اور مستقبل میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو اسرائیل ہے ان کے بھی اگر سفارتی تعلقات اسٹیبلش ہوتے ہیں تو پھر اس سارے منصوبے کے اندر جو اسرائیل ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا. اور اگر جو میں نے متبادل روٹ کی بات کی ہے تو اگر یہ اکنامک کوریڈور یہ بن جاتا ہے تو پھر جو ممبئی سے جہاز لے کر کے جو بھی ساز و سامان ہے وہ پہلے دبئی جائے گا، اور دبئی سے پھر ایک ریل نیٹ ورک کے ذریعے وہ سامان جو ہے وہ اسرائیل کی جو حیفا سی پورٹ ہے وہاں پہ پہنچے گا، اور وہاں سے پھر وہ یورپ یا امریکہ کے لیے وہ سامان روانہ کر دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوئس کینال ہے اس کے متبادل جو ہے ایک روٹ جو ہے وہ بھارت کو مل جائے گا، اور اس کے ساتھ یورپ کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پھر یورپ جو ہے وہ بھارت کے اندر جو اپنا ساز و سامان ہے تھرو سیم روٹ وہ بھیج سکتا ہے. اور اس سے جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان جاری ہوا مڈل ایسٹ کے اندر ان کا ماننا ہے کہ ایک خوشحالی آئے گی، اور اس سے جو لو انکم اور جو مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. روزگار کے نئے مواقع جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹلی جو ایک ٹریول ٹائم ہے جو ایک شپنگ کنٹینر اگر ممبئی سے چلتا ہے اور یورپ جاتا ہے تو وہ ان کا خیال ہے جیسے میں نے کہا کہ 40% جو ہے اس ٹائم میں کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک منصوبہ ہے، اور اس کی جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس بھی ہے. جیو اسٹریٹجک اس اعتبار سے ہے کیونکہ جب سے جو چین کے صدر شی جن پنگ ہیں ان کا جو آئیڈیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کے ذریعے انہوں نے ریل نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک کے ذریعے، شپس کے ذریعے، جو سی پورٹس کے ذریعے کوئی لگ بھگ جو منصوبہ ہے 65 جو ممالک ہیں اس میں یورپ، اس میں افریقن کنٹریز، ایشین کنٹریز شامل ہیں، اور ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. اور اس میں ایک جو اس کا فلیگ شپ منصوبہ اسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبہ بھی کہتے ہیں. لیکن امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا یہ جو راہداری کا منصوبہ ہے یہ دنیا میں ایک نیا جو گلوبل آرڈر ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش ہے، اور وہ گلوبل آرڈر اس طریقے سے امپوز کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ تمام ممالک جو اس راہداری کا حصہ بنیں گے وہ چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور جو چین کا جو یہ راہداری کا منصوبہ ہے اس سے بنیادی طور پر ایک انصاف پر مبنی نہیں ہوگا، اور اس سے وہ ممالک جو اس کا حصہ ہوں گے وہ بنیادی طور پر چین کے مقروض ہو جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا قائم کردہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فائنینشیل جو گلوبل آرڈر ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہے. اس میں تمام جو ممالک ہیں ان کو مواقع میسر آتے ہیں. لیکن جب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا تھا تو امریکہ کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ امریکہ کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک توڑ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. لیکن اس حوالے سے جو گلوبل ٹائمز ہے چین کا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے انہی کا وہ اخبار ہے، انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا آغاز تو 2008 سے ہو چکا تھا، اور آلریڈی اس منصوبے کے اوپر کئی ممالک میں کام جاری ہے. اور جہاں تک اس نئے اکنامک کوریڈور کی بات ہے جو امریکہ اور یورپ اور
بھارت اور باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ مل کر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا آغاز وہ 2023 میں کر رہے ہیں، تو کسی بھی اعتبار سے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے اندر جو آئی تھنک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ایک کوشش بھی ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ جب سے بائیڈن آئے تھے، صدر منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت سے ان کے جو تعلقات ہیں خاص کر کے سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ کافی ٹینس تھے، اور ایون کہ ان سے منتخب ہونے کے بعد صدر بائیڈن نے ٹیلی فون پر بات تک نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ جو جمال خشوگی کا قتل ہوا تھا ترکی میں، اس کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی تھی جو بائیڈن نے۔ اور یہ جو بیچ میں، اور دوسرا ایک اور بات کہ جب یہ یمن کی لڑائی ہو یا پھر جو ارامکو کے اوپر جو ہوتی باغیوں نے حملے کیے، جو سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، تو اس کے بعد امریکہ، جو سعودی عرب کو یہ توقع تھی کہ جو امریکہ ہے وہ ان کی مدد کے لیے آئے گا، لیکن اس طریقے سے وہ مدد کے لیے نہیں آئے، جس کے نتیجے میں پھر سعودی عرب کو یہ احساس ہوا کہ امریکہ پر مزید انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے پھر اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنا شروع کیے چین کے ساتھ، بلکہ چین نے بھی کافی حد تک ان روڈز کیا جو سعودی جو منصوبے ہیں، ایون جو سعودی عرب جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں، جو ایک نیا شہر جو آباد کرنا چاہتے ہیں، جس پر کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ کوئی 1 ٹریلین جو ڈالرز ہیں اس پر خرچہ آئے گا، اس میں بھی جو چینی کمپنیاں ہیں وہ بڑے پیمانے کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں۔ اور اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ اس سال مارچ میں چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک مفاہمت بھی کروا دی، اور اس مفاہمت کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران نے جو 2016 سے اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں منقطع کر رکھے تھے ان کو بحال کیا، جو اپنی ایمبیسیز ہیں ایک دوسرے ممالک میں انہوں نے اس کو ری اوپن کیا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی لاجک تھی اس کے پیچھے، کیونکہ چین کے لیے سعودی عرب اور ایران دونوں امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہیں کیونکہ چین از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور اپنی اس معیشت کو سسٹین کرنے کے لیے انہیں ایک سسٹینیبل جو انرجی کی ضرورت ہے، اور سعودی عرب اور جو ایران ہے وہ ان کو جو انرجی کے ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور ان دونوں مڈل ایسٹ کے بڑے ممالک کے درمیان مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے چین کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ پہنچنا تھا، اور جب یہ چین نے اس کا جو اثر و رسوخ مڈل ایسٹ کے اندر بڑھا، اور ایون جو عرب جو ممالک جو کبھی امریکہ کے مغرب کے اتحادی تھے ان کا جھکاؤ چین کی طرف ہوا، تو تب یہ امریکہ کو خیال آیا کہ جو سعودی عرب ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی سائڈ پر رکھیں، کیونکہ اگر وہ چین کے کیمپ میں چلے گئے تو پھر پورے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا، اور جو امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ خبر بھی آتی رہی کہ ایک پورا پیکج ڈیل جو ہے وہ سعودی عرب کو آفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اس ڈیل میں باقاعدہ طور پر ایک ڈیفنس پیکٹ ہوگا کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی حملہ ہوگا تو امریکہ اس کی مدد کے لیے آئے گا، لیکن اس کے بدلے جو سعودی عرب ہے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ نمبر 1 کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے ہوں گے، ڈپلومیٹک ریلیشنز، اور سیکنڈلی اپنے آپ کو چین سے ذرا دور کرنا ہوگا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ G20 سمٹ کی سائیڈ لائنز کے اوپر جو اکنامک اس کوریڈور کے ایم او یو پر دستخط ہوئے، تو جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن اور جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ان کے درمیان ہینڈ شیک بھی ہوا، تو اور جو سعودی آفیشل جو نیوز ایجنسی ہے ان کی طرف سے جو بیان بھی جاری ہوا، اس میں انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا یہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے نئے اکنامک کوریڈور کے حوالے سے۔ تو اٹ اپیئرز کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی وہ جو کوشش ہے کہ سعودی عرب جو ہے کمپلیٹلی چین کے کیمپ میں نہ چلا جائے، اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ جو منصوبہ ہے یہ واقعی قابل عمل ہے؟ کیا اتنا آسان ہے کہ جو سعودی عرب یا جو باقی ممالک ہیں، کیونکہ چین کی پینیٹریشن اب مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ ہے، کہ وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر لیں؟ اور دوسرا آئی تھنک ابھی تک اس منصوبے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ابھی اس کا یہ ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کی فیزیبلٹی، اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ کس حد تک ہے، اور پھر جب اس پر باقاعدہ طور پر کام ہوگا تو اس کو کتنا عرصہ لگے گا، یہ ایک دیکھنے والی بات ہے۔ بٹ
ایک انٹینشن جو ہے وہ امریکہ نے شو کی ہے کہ وہ چین کو اتنا ایزی وے آؤٹ نہیں دیں گے. اگر ان کے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک منصوبہ ہے تو امریکہ کے پاس بھی اس کا توڑ ہے, کیونکہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ امریکہ اس طریقے سے اپنے اتحادیوں کو سپورٹ نہیں کر رہا جس طریقے سے جو چین ہے, جو ترقی پذیر یا غریب ممالک ہیں وہاں پہ جا کے سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے, ان کو قرضے بھی دے رہا ہے اور ان کو اپنی سائڈ پہ کر رہا ہے. تو امریکہ نے باقی ممالک کے ساتھ مل کر ایک کوشش کی ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا وہ توڑ نکالیں, لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو جج ایٹ دا مومنٹ. جس طرح یہ کچھ جو مندوبین ہیں, یہ جو ممالک اس منصوبے کا حصہ ہیں جسے وہ گیم چینجر کہہ رہے ہیں, تو اس پہ مجھے یقینی طور پر جب پاکستان میں سی پیک کا آغاز ہوا تو ہمارے ہاں بھی یہ اسے گیم چینجر کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک منصوبوں کے تحت ضرور آئی, لیکن وہ گیم چینجر اس طریقے سے ثابت نہیں ہوا. کئی اس میں رکاوٹیں آئیں, اس میں پاکستان کا بھی قصور تھا, اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو چین کی وجہ سے چین نے بھی اس طریقے سے نہیں کی. تو آئی تھنک جو لوگ یا جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا اکنامک کوریڈور ہے یہ گیم چینجر ہے, دے نیڈ ٹو بی کیئرفل, کیونکہ اس حوالے سے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. بٹ نیوردلیس ایک چیز واضح ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ جو کئی عرصے سے جاری ہے, یہ اس کا اب ایک نیا فیز جو ہے وہ آ گیا ہے سامنے. اور اس میں امپورٹنٹلی چیلنج جو ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ہوگا, کیونکہ پاکستان تو اس منصوبے کا حصہ نہیں ہے, اور اگر پاکستان اس منصوبے کا حصہ نہیں ہوتا, جس طریقے کے پاکستان کو اکنامک چیلنجز درپیش ہیں, تو کیا پاکستان پھر مجبور ہوگا کہ وہ پھر کمپلیٹلی چین کے کیمپ میں چلا جائے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرے؟ لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ دوسری طرف سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو, قطر ہو, یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کی فائنینشیل لائف لائن ہے, اور ابھی بھی جو آرمی لیڈ انیشیٹو ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے ریوائیو کرنا ہے, اس کی جو ڈپینڈنس ہے وہ ہے تمام گلف کی کنٹریز کے اوپر, سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر, قطر اور کویت کے اوپر, کہ یہ ممالک پاکستان میں آ کر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا یہ ممالک ایک طرف ایک ایسے منصوبے کا حصہ ہوں گے بھارت کے ساتھ جس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, اور دوسری طرف یہی ممالک پاکستان میں آ کر کے سرمایہ کاری کریں گے؟ تو کیا وہ جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے یہ ممالک مینٹین کر پائیں گے, اور کیا پاکستان اس ساری مشکل صورتحال سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا آئی ایم شور کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں اور جو ممالک اس منصوبے کا حصہ ہیں اس پر ڈیفینیٹلی وہ غور کر رہے ہوں گے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.